अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। इकबाल ने कहा था कि बाकी ना रही तेरी वो आईना ज़मीरी, बाकी ना रही तेरी वो आईना ज़मीरी, है कुछ तय सुल्तानियों मुल्लाइयों पीरी। ये जो इकबाल का एक किस्म का नोहा है, ये आपको पता ही है कि किन लोगों के बारे में है। मुल्ला, पीर और अजीब से जो लोग दीन के नाम पे अपनी दुकानें चलाते हैं, उनके बारे में वो कहता है कि वो तुम्हारी जो आईना ज़मीरी थी, वो अब बाकी रही नहीं है। और ये ज़ाहिर है कि ज़्यादा देर चलती भी नहीं है। तो ये जो पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं, वो गर्दिश में हैं। उनकी बातें चल रही हैं, मुख्तलिफ लोग उनके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक आधे प्रोग्राम में इस पे बात थोड़ी-सी की थी, लेकिन ज़्यादा बात नहीं कर सकी थी, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी-सी हम इस पे बारे में बात कर लेते हैं। इंजीनियर साहब जो हैं वो मेरा उनसे कोई तारुफ़ आज तक नहीं हुआ, मैं उनसे मिला हुआ नहीं हूँ और ना ही मेरी कभी उनसे मुलाकात हुई है। मैं सिर्फ़ उनको वीडियोज़ की हद तक, जिस तरह आप लोगों की अक्सरियत जो है वो जानती है उनको, मैं भी इसी तरह ही उनको जानता हूँ। लेकिन पिछले कुछ अरसे से मेरे कुछ जो अज़ीज़ हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वो उनको फ़ॉलो करते हैं, तो मैंने भी फिर उनको थोड़ा-सा देखा और उनकी वीडियोज़ वग़ैरह जो थी वो देखनी शुरू की। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे उनका स्टाइल के अलावा जो उनकी जो सबसे बढ़ के जिस चीज़ ने मुझे इम्प्रेस किया, वो उनकी रेफ़रेंसिंग थी, जो कि ज़ाहिर है कि किसी भी रिसर्च स्कॉलर के हवाले से अगर देखा जाए, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में रेफ़रेंसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग देते हैं, तो फिर आपकी बात में वज़न भी बढ़ जाता है। और आजकल वैसे भी आपको पता है कि इतनी ज़्यादा 2 नंबरी हर चीज़ में चली गई हुई है कि इंसान जब तक कि रेफ़रेंस ना हो, तो किसी बात को तस्लीम करते हुए हिचकिचाता है। तो मुझे ये उनकी जो बात थी वो बड़ी अच्छी लगी और बल्कि मैं आपको बताऊँ कि मैं कुछ चंद माह पहले की बात है कि मैं उनकी वीडियोज़ से ही मैंने जब मैंने वो ख़ास तौर पे जो एक इश्यू था रफ़ा यदैन का, तो उसपे मुझे जो उनके आर्गुमेंट्स थे, उनमें मुझे काफ़ी वज़न लगा और मैंने उसको उनकी जो आर्गुमेंटेशन थी, उसको तस्लीम किया कि नहीं, इनकी आर्गुमेंटेशन जो है वो बेहतर है बाकी लोगों से। तो मैंने उसको एप्रिशिएट किया। तो अब हुआ ये कि फिर जब आप आहिस्ता-आहिस्ता किसी चीज़ में चलते जाते हैं, तो फिर होता क्या है कि आप उस आदमी के ऊपर ट्रस्ट भी आपका बढ़ता चला जाता है और फिर आप समझते हैं कि जो बात अब वो चूँकि आपका एतमाद उनके ऊपर बढ़ गया है, तो फिर आप जो भी बात वो कर रहे होंगे, आप उसको ज़्यादा फिर परखने की बजाय आप उनको तस्लीम करना शुरू कर देते हो, यूँ आपका ट्रस्ट जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो यही हुआ मेरे साथ भी और मैं देखता रहा उनकी मुख्तलिफ वीडियोज़ भी और उनको एप्रिशिएट भी करता रहा। लेकिन ये जो अभी रिसेंटली उन्होंने इमरान खान के बारे में और ओवरऑल जो पॉलिटिक्स के हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँ, मेरा सबसे बड़ी जो मेरे साथ ज़्यादती उन्होंने की है, वो ये है कि मेरा एक पर्सनल लॉस उन्होंने कर दिया है। वो पर्सनल लॉस क्या है? वो ये है कि जो मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया था, वो मेरा ट्रस्ट टूट गया। वो टूटा यूँ है कि जब आप किसी भी शख्स के बारे में ये देखते हैं कि वो अगर एक हवाले से कोई गलत बात कर रहा है और उसके पास आर्गुमेंट्स भी नहीं है और आपको पता चल जाता है कि उसकी आर्गुमेंटेशन की बुनियाद कुछ और है, और से मुराद पता है ना आपको, वो और है, तो फिर आपका ट्रस्ट टूटता ही टूटता है। तो वो मेरे साथ भी यही हुआ। इसलिए मेरे साथ उन्होंने पर्सनल ज़्यादती की है और इसी तरह मेरी तरह के वो लोग के जो मुतलाशी हक हैं, जो मुतलाशी इल्म हैं, जो इस जस्तजू में रहते हैं कि उनको कोई अच्छी इल्मी गुफ्तगू मिले, उनको कोई रिसर्च बेस्ड इस्लाम के ऊपर अच्छी गुफ्तगू मिले, जिससे वो मुतासिर हों, जिससे उनके घराने वाले मुतासिर हों, उनके बच्चे मुतासिर हों और वो उसको आगे बढ़ाएँ। तो उन लोगों के लिए उन्होंने एक ऐसा इतना बड़ा नुकसान किया है, जो कि मेरा ख़्याल है कि नाक़ाबिल तलाफ़ी है। और ये बहुत सारे लोग, मुझे यकीन है कि मेरी तरह सोचते होंगे और ये हर उस शख्स के साथ होता है जिसका एतमाद टूटता है और वो फिर बता भी नहीं सकता, उसका मुज़ाहरा भी नहीं कर सकता, लेकिन उसका दिल जो है वो टूट जाता है। जिस तरह वो कहते हैं ना कि किसी का दिल टूट जाए या किसी का ट्रस्ट टूट जाए तो वो शीशे की तरह होता है। तो फिर आप लाख कलाबादियाँ लगाते रहें, वो जो एक दरार आ जाती है वो फिर भरती नहीं है। चाहे आप जितनी मर्ज़ी उसमें अल्फ़ियाँ लगाएँ या जो मर्ज़ी आप लगाते रहें, कुछ भी नहीं होता।
تو یہ انجینئر صاحب نے ایک تو میرا پرسنل لاس یہ کیا ہے. تو اب ان کی جو اوپینین ہوگی جو پولیٹیکل لیول پہ ہم نے دیکھی ہے, اس کی وجہ سے جو اب ان کی جو ریلیجیس اوپینینز بھی ہوں گی, اب مجھے, میرے لیے یا میری طرح کے جو دیگر کئی لوگ ہوں گے, ان کو ان کی اس اوپینین جو ریلیجیس اوپینین بھی ہوگی اس کو ماننا ذرا مشکل ہو جائے گا, بلکہ کافی مشکل ہو جائے گا. تو یہ انجینئر صاحب نے اپنے نہ جانے کیوں, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی کیا مجبوریاں تھیں, لیکن بہرحال انہوں نے کیا ہے, تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہوں گے میرے سمیت. اور وہ, لیکن اس میں ایک ہمارے لیے بھی سبق ہے, جو میرے جیسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں مختلف لوگوں سے اکتساب فیض کرتے رہنا چاہیے, تو اس میں ہمیں بھی یہ مطلب وہ پریزیڈنٹ ریگن نے کہا تھا نا کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی, کہ آپ ٹرسٹ تو کریں لیکن اس کو ویریفائی ضرور کریں. آنکھیں بند کر کے کسی کے اوپر بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے ہمیں بھی, اور جو بھی جو اس راہ کے متلاشی ہیں, جو حق کے متلاشی ہیں, ان کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہر ایک اوپر آنکھ بند کر کے آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی کسی وقت پھسل جائے اور آپ کا سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ دھڑام سے نیچے آ گرے. اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے عمران خان کے حوالے سے, میں آپ کو بتاؤں, میں جب یہ ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا رہا تو میں نے کئی جگہ پہ دیکھا کہ یہ عمران خان کی تعریفیں بھی کرتے رہے ہیں, اور ٹھیک ٹھاک تعریفیں کرتے رہے ہیں. یعنی ہم نے کبھی اتنی زیادہ تعریفیں نہیں کی تھی جتنی انجینئر صاحب نے تعریفیں ان کی ہوئی ہیں. تو پھر کیا ہوا, پھر اچانک آپ کو وہ کہتے ہیں نا ون فائن مارننگ, پھر اچانک کیا ہو گیا کہ وہ سارے کا سارا جناب وہ دھڑام سے آپ کا بھی نیچے آ گرا اس کا امیج. اور پھر آپ نے تو کہا تھا کہ وہ جیل میں جائے گا, اس کے لیے جیل میں جانا بہت ضروری ہے, اور جب جیل سے نکلے گا تو بہت بڑا لیڈر بن کے نکلے گا. تو جیل میں تو وہ چلا گیا, اور جیل میں بھی ہے, اور جیل میں وہ بالکل اسی طرح رہ رہا ہے جس طرح کہ اس کو رکھا جا رہا ہے. وہ چیخیں بھی نہیں مار رہا, وہ رو بھی نہیں رہا, اس کو مچھر بھی نہیں کاٹ رہے, اور وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے میرے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. وہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا. آپ نے تو یہی کہا تھا نا کہ کمپرومائز اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ تو کمپرومائز نہیں کر رہا, وہ تو اپنے اصولوں پہ ڈٹا ہوا ہے. آپ کیسے بدل گئے ہیں؟ تو اس کے متعلق جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ آپ نے کیسے کی ہیں اور کیوں کی ہیں. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ جی وہ کہتا ہے فرشتہ ہے, کوئی کہتا ہے کہ جی وہ ولی اللہ ہے. اچھا, اس نے تو میرا خیال ہے جہاں تک میں جانتا ہوں اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں, تو بلکہ کہتا ہے میں تو بڑا گناہگار آدمی ہوں. تو وہ تو صاف کہتا ہے کہ میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں اور میں اس کے لیے اللہ سے معافی کا خواستگار ہوں. اور یہی تو مسلمان کا کام ہے کہ مسلمانوں نے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم بڑے گناہوں سے بچو, چھوٹے گناہ تو تم الا اللمم, کہ چھوٹے گناہ تو تم نے کرنے ہی ہیں. تو وہ پھر معافی مانگتا پھر اللہ تعالیٰ سے معافی, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی ہو. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرشتہ نہیں ہے یا وہ فرشتہ ہے؟ پھر آپ نے کہا جی کہ وہ کہتا ہے کہ میں ولی اللہ ہوں. ولی اللہ بھی اس نے میری نظر میں تو اس کی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں گزری ہے کہ جس میں اس نے کہا ہو کہ میں ولی اللہ ہوں, یا اس کے کسی بندے نے کہہ دیا ہو, اس کے کسی فالوور نے کہہ دیا ہو کہ ولی اللہ ہو, تو اس سے اس کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ویسے بائی دا وے مجھے مرزا صاحب آپ ذرا یہ بتائیں کہ ولی اللہ کی کوئی ڈگری ہوتی ہے کہ آپ فلانی جگہ سے آپ ڈگری کر لیں تو آپ ولی اللہ بن جائیں گے؟ یہ تو ڈگریاں آپ لوگوں کی طرح کے جو لوگ ہیں وہ بانٹ رہے ہیں نا کہ جی آپ نے مفتی بن گئے تو آپ کے پاس فتویٰ دینے کا اختیار آ گیا اور آپ یہ ہو گئے وہ ہو گئے. تو ولی اللہ کی ڈگری تو وہ بھی نہیں دیتے. تو ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میں ولی اللہ ہوں؟ ہر شخص ولی اللہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا, کیونکہ یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. ہاں, 2 نشانیاں اللہ نے اس نے دی ہیں کہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ولی اللہ ہے. الا ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ آگاہ رہو کہ جو میرے بندے ہیں, میرے دوست جو ہیں, ان میں نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو جس میں یہ 2 نشانیاں ہیں وہ تو پکا ولی اللہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ڈگری سے ولی اللہ نہیں بنے گا. تو اس لیے آپ ولی اللہ ہیں یا آپ ولی اللہ نہیں ہیں, کون کہہ سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ جو ہے وہ اس کا دوست ہے. تو یہ اس طرح کہنا کہ جی آپ وہ ولی اللہ بن چکا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, تو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. اور آپ جیسے لوگ جو دین کے ساتھ اٹیچڈ ہیں ان کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے سوچنا چاہیے.
اور خاص طور پہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ان معاملات میں جن میں آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں پہلے کئی لوگ اس میں آ چکے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دوست قاسم علی شاہ صاحب کو لانچ کیا گیا تھا، اور پھر ہم نے بڑی ان کی منتیں ترلے کیں کہ جناب آپ بس کریں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت بہتر انداز سے کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے بھی یہ گزارش ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھے انداز سے کر رہے ہوں گے، تو اس کو کنٹینیو کیجئے۔ یہ جو آپ آ کے پتہ نہیں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یا کس وجہ سے، یا پتہ نہیں آپ کیا مجبوری ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس نے آپ کو یہ کہا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے یہ ساری کا سارا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے بھی بڑی مایوس کن ہے اور حوصلہ شکن ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اور اپنی گفتگو میں تھوڑی سی ذرا ٹھہراؤ پیدا کریں، گریس پیدا کریں۔ یو لیک گریس مرزا صاحب۔ یہ جو باتیں کرنا کہ ٹائم قیامت تک ہے، اور ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں، اور یہ فلانوں کا بابوں کا خدا کچھ اور ہے اور کتابوں کا خدا کچھ اور ہے، اور لوگوں کو ریڈیکیول کرنا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی شخص جس کو آپ ریڈیکیول کریں گے وہ آپ کی بات شاید سن لے لیکن آپ سے متاثر کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے اگر اپنی علمی گفتگو کرنی ہی ہے، آپ بے شک کریں، ضرور کریں، اپنے آرگومنٹس کے ساتھ آپ کریں، لیکن کسی کو ریڈیکیول نہ کریں۔ دیکھیں نا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ ریڈیکیول کرنے کا تو نہیں تھا، انہوں نے تو زندگی میں کسی کو ریڈیکیول نہیں کیا، اور آپ کی گفتگو میں ہر لیکچر میں آپ لوگوں کو ریڈیکیول کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ طریقہ جو ہے یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کی گفتگو میں ایسی ایک عجیب طرح کی ایک جس میں لیک آف سافٹنس جس کو کہہ لیں گے، اس میں نرمی نہیں ہوتی، حالانکہ قرآن پاک میں تو وہ لفظ آتا ہے نا وَلْيَتَلَطَّفْ، کہ نرمی۔ تو یہ جو نرمی ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کو تو میرے سے زیادہ ریفرنسز یاد ہوں گے، کہ جس میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز میں نرمی آ جاتی ہے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، اور جس سے نرمی نکل جاتی ہے وہ بدصورت ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی گفتگو میں نرمی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، کیسے لوگ امپریس ہوں گے آپ سے؟ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو آرگومنٹس، خوبصورت آرگومنٹس، یہ کہا گیا ہے نا۔ پھر آپ نے ارشد شریف مرحوم اور عمران ریاض کے اوپر گفتگو کی، اور پھر آپ نے کہا کہ ان سے سبق سیکھیں، اور آپ ان کو پہلے سے یہ مکافات عمل ہے ان کے لیے۔ تو یہ بڑی نامناسب بات آپ نے کی ہے۔ اور اگر چلیں مان لیا آپ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے مان لیا کہ جی وہ پہلے سے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے پہ تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے، تو آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں، آپ ان سے سبق سیکھیں نا پھر۔ تو آپ کن ماسٹرز کے پیچھے پڑے ہوئے، اور ان کے پیچھے جن کے پیچھے وہ تھے، پھر آپ ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہ صورتحال جو ہے یہ نامناسب ہے، اور اس طرح آپ کو کسی کے کہنے پہ کم از کم اپنی گفتگو میں کسی کو ریڈیکیول کرنا، اور اتنے بڑے لیڈر کو ریڈیکیول کرنا جس کے پیچھے اس وقت 80 سے 90% عوام کھڑی ہوئی ہے۔ مدحت خلق کو تحفہ خدا بن جانو، کہ جس کے پیچھے عوام خلق خدا کھڑی ہوئی ہے وہ کسی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے نا، ان کے دل اس سے اللہ نے جوڑے ہوئے ہیں نا، تو آپ کے کہنے سے کیا ان کے دل جو ہیں وہ پیچھے پلٹ جائیں گے؟ اور پھر آپ کنسنٹریٹ کریں اپنے ریلیجن کی جو آپ کی ریسرچ ہے اس کو اپنی علمی ترویج کا ذریعہ بنائیں۔ جیک آف آل ٹریڈ نہ بنے، کوئی بھی جیک آف آل ٹریڈ نہیں ہوتا۔ سورہ اسراء جو ہے اس کی جو آیت نمبر 36 ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اب میں اس کی تشریح میں تو نہیں آپ کو کر کے سنا سکتا، آپ تو سمجھتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ تو آپ ہر چیز میں آپ گھس جاتے ہیں، پالیٹکس میں آپ گھسے ہوئے ہیں، آپ ہر چیز کے جو ریلیجس میٹرز ہیں ان میں گھسے ہوئے ہیں، باقی جگہوں پہ بھی آپ مطلب کوئی چیز چھوڑیں بھی تو صحیح نا۔ آپ ہر چیز کے معنی تو نہیں کر سکتے، مطلب ہمیں سائنس کا نہیں اگر پتا تو میں سائنس کے اوپر بولنا شروع کر دوں تو مجھے کیا پتا چلے گا؟ یا کسی اور شخص کو جس کو آرٹس کا پتا ہو وہ سائنس کی بات کر لے، یا جس کو سائنس کا پتا ہو اور وہ آرٹس کے اوپر بات کرے، آرٹس کا پتا ہو تو سائنس پہ بات کرنا شروع کر دے،
تو یہ جو چیز ہے یہ نامناسب ہوتی ہے. یہ خاص طور پہ جس طریقے سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے اس میں ایک خاص جو عنصر ہے مجھے نظر آتا ہے, ایک نارسسزم جو ہے وہ بہت زیادہ مجھے نظر آتا ہے. خود پسندی آپ کے اندر جو ہے وہ پرخطر حد تک ہے, اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے آپ کو. خبط عظمت بہت بری بات ہے. یہ جس کو ہو جاتا ہے, یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس میں پھر مارے جاتے ہیں. یہ نرگسیت جو ہے اس سے جان چھڑائیں اپنی, کیونکہ ادروائز یہ ہوگا کہ یہ جو نارسسزم ہے نا, میری نظر میں یہ ورسٹ اینمی ہے آف ہیومن انٹلیکٹ. یہ سب سے زیادہ جلدی تباہ کرتا ہے آپ کے ہیومن انٹلیکٹ کو اگر آپ اس کا شکار ہو جائیں تو. اور یہ آپ کو کنٹرول فریک بنا دیتا ہے کہ آپ ہر چیز کو کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں, میں ہی کنٹرول کروں گا. اور یہ آپ کی جو خاص طور پہ جو ایک بہت بڑی جو ایک ہیومن ویلیو ہے اوتھینٹسٹی, یہ اس کو شیک کر کے رکھ دیتا ہے. اور میری نظر میں آئی ریئلی ویلیو اوتھینٹسٹی ایز دی بیسٹ ہیومن انٹینٹ جو ہے. جس میں اوتھینٹسٹی نہیں ہے وہ بندہ ہی نہیں ہے کچھ بھی. اور جو نفس کا بندہ ہو گیا, بندہ نفس بن گیا, وہ تو ختم ہو گیا. وہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہا کرتے ہیں کہ نفس کا آنا خدا کا جانا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم نے جو پڑھی ہیں اس میں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ آپ کو نفس سے لڑنا ہے. وہ میرے خیال حدیث قدسی آپ کو اس کا ریفرنس پتا ہوگا, جس میں اللہ نے فرمایا کہ نفس کی شکل میں نے اپنا سب سے بڑا دشمن بنایا ہے. تو اگر آپ نفس کے قابو میں آ چکے ہیں تو پھر دعا کی جا سکتی ہے آپ کے لیے. اور یہ جو گرینڈیوسٹی ہے یا ڈیلیوژنز آف گرینجر ہیں, ان سے آپ کو جان چھڑوانی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو میری یہ گزارش آپ سے ہوگی کہ یہ جو ایک پیرانویا ہے کہ یہ سوچتے رہنا کہ فلاں جو ہے وہ یہ کر رہا ہوگا, فلاں میرے سے آگے نکل گیا ہے, اس کے اتنے ویوز آگے میں ہیں اور میرے جو ہیں وہ ویوز پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں, اور میں یہ میرا خیال ہے کہ اس سے جان چھڑوائیں آپ. کیونکہ نیکی آپ جب یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں بہت نیک ہوں, میں بہت زبردست ہوں, میرے پاس علم آ چکا ہوا ہے. نیکی کا تکبر سب سے برا ہوتا ہے, کیونکہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا, انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ تو نیکی کے تکبر کا شکار ہو چکا ہوا ہے. اور پھر یہ آپ کو ایک سینس آف فالس گرینجر دیتا ہے کہ جی میں بڑا نیک و پرہیزگار ہوں, کیونکہ قرآن پاک میں تو کہا کہ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. مت کہو اپنے آپ کو پرہیزگار, میں جانتا ہوں کہ تم کتنے پرہیزگار ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ مہربانی کریں اور اپنا قبلہ درست کریں, اور ان امور کے اوپر خاص طور پر جن کے اوپر آپ کو ماسٹری حاصل نہیں ہے ان کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں کہ آپ کیا کہنے جا رہے ہیں, پھر آپ کا انداز کیا ہے. دیکھیں نا, مختلف بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں اور جو آج کل بھی ہیں, ان میں آپ دیکھیں وہ کبھی اس طرح کی گفتگو کسی کے متعلق نہیں کریں گے جسے وہ ریڈیکیول کریں کسی کو. آپ گاندھی صاحب کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, کتنی سخت باتیں لوگ ان کے متعلق کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ان کو کہ اس طرح کی گفتگو کسی کے بارے میں انہوں نے کی ہو؟ میں نام نہیں لیتا باقی لوگوں کا, یہ تو چلیں گاندھی صاحب کے ساتھ تو ہمارا ایک تعلق ہے تو میں نے ان کا نام لے دیا, لیکن باقی کئی لوگ ایسے ہیں جو کسی کے بارے میں گفتگو جب کرتے ہیں تو اس کو ریڈیکیول نہیں کرتے. تو اس لیے آپ کو بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ویڈیو ذرا لمبی ہوگی لیکن میں دوسری چیزوں پہ بھی گفتگو کرنی تھی. بہرحال انجینئر صاحب کا شکریہ کہ اگر وہ ہماری بات سن لیں تو ہمیں خوشی ہوگی. اور عمران خان کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں گفتگو آپ ضرور کریں, لیکن غلط بات نہ کریں, جھوٹ بات نہ کریں, اور کسی کے کہنے پہ اگر آپ نے باتیں کی ہیں تو اپنا قبلہ درست کر لیں, کیونکہ جو کہنے والے ہیں آپ کے وہ بڑی جلدی آپ کو پتہ ہے ان کو کئی اور لوگ بھی مل جایا کرتے ہیں, تو ان کو کوئی کمی نہیں ہے آپ جیسے لوگوں کی, لیکن آپ اس میں گندے ہوں گے. ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے, ہمارے کئی دوست اس میں پہلے ہو چکے ہوئے ہیں. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی, برادرانہ گزارش ہوگی, کہ آپ بھی اس سے ذرا بچیں, اجتناب کریں, کیونکہ یہ کھیل بہت برا ہے. اس میں چھینٹے آپ کے اوپر پڑیں گے اور وہ بہت زیادہ پڑیں گے. اچھا جی, اب ذرا آخر میں تھوڑی سی میں صرف ایک دو چیزیں بتا دیتا ہوں کیونکہ لمبی ہوگی ویڈیو. ایک تو یہ ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, مجھے ان سے کافی مایوسی ہوئی ہے, کیونکہ ایک جو اعتزاز احسن صاحب نے جو پٹیشن دائر کی تھی جبری گمشدگیوں کے حوالے سے, وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے سننے کا, کیونکہ میرے خیال ان کے پاس پورے سپریم کورٹ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. اور ویسے میں نے سنا تھا کہ قانون جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے, اس کے پاس کوئی بھی آ جائے,
ABCD, کوئی امیر غریب، کوئی چٹا گورا کالا، کوئی بھی آ جائے پیلا، وہ سب کے ساتھ انصاف یکساں کرتا ہے، یہ تو ہم نے سنا تھا۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانون جو ہے وہ بڑا پکی اور بڑا سلیکٹو ہے، اس کی نظر بڑی عمیق نگاہ ہے، اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ کس کو انصاف دینا ہے، کس کو نہیں دینا۔ نواز شریف کو اب دینا ہے تو نواز شریف کو دینا ہے، دوسروں کو نہیں دینا۔ یہی کورٹس جو تھیں، یہی پہلے نواز شریف کو ٹارگٹ کر رہی تھیں، اس وقت کچھ اور سٹائل تھا، اب کچھ اور ہے۔ وہی ججز، وہی وہ محمد بشیر، وہی سب کچھ۔ یہ عجیب کہانی ہے جس کے اوپر بندہ رو ہی سکتا ہے، اور تو کچھ کر نہیں سکتا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ سائفر کا جو ٹرائل ہے اس کے بارے میں وفاقی حکومت نے کہہ دیا ہے، کیبنٹ نے کہہ دیا کہ نہیں جی جیل میں ہی ہوگا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کس حد تک ہم گر چکے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ کوئی ان کو کہنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہے، جو وہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر توہین الیکشن کمیشن کا کیس بھی ہے، اس میں بھی ہیئرنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو بلایا ہوا تھا، تو اب ان کا بندوبست کر دیا گیا جی کہ نہیں، اب وہ تو ادھر سے نہیں آ سکتے، ان کی سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو ہے، تو وہ خدا نخواستہ کچھ مسائل جو ہیں وہ خطرناک حد تک بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، میں ابھی اس میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ ذرا لمبا ہو گیا سلسلہ، تو امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے، اور جو لوگ بھی ہمارے دوست ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب بھی کیا کریں، کامنٹ کیا کریں، لائک کیا کریں، اور شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ بات جو ہے وہ آگے تک پہنچ سکے، اور جب بات پہنچتی ہے تو ابلاغ کا جو ہے فریضہ وہ انجام پاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتمائے خیش رو، تو دانی حساب کم و بیش رو۔ مجھے اس طرح کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہو انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔